अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान की 4 बुनियादी इस्तिलाहात के हवाले से स्टडी सर्किल का आगाज़ हमने गुज़िश्ता नशिस्त से किया है। एक नशिस्त इस पर हमारी मुकम्मल हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें हमने इसके सफ़ा नंबर 1 यानी कि बिल्कुल आगाज़ से लेकर और सफ़ा नंबर 21 तक जो है वो इसको हमने मुकम्मल तौर पे पढ़ा था, और मुख्तसर इसकी जो है जो इसमें जहाँ जहाँ तलखीस थी उनको कुछ थोड़ा सा बयान किया था। तफसीली डिस्कशन जो है वो उस पर हमारा नहीं हुआ था। डिस्कशन होगा इंशाल्लाह जब इसका तीसरा हिस्सा भी जो है हम इंशाल्लाह इसको पढ़ लेंगे। तो पढ़ने के बाद फिर हम जो पूरी इस्तिलाह है इलाह की, तो इस पर इंशाल्लाह हम फिर अपने डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। आज के नुक्ते आगाज़ के लिए मैं सिर्फ जो पिछली मरतबा हमने इसकी तलखीस की थी वो आपके सामने रख देता हूँ कि कुरान की 4 बुनियादी इस्तिलाहात हैं, यानी इलाह, रब, इबादत और दीन। ये चारों बुनियादी इस्तिलाहात हैं जिनके हवाले से हमने ये पढ़ा था कि इनको समझे बगैर पूरे कुरान के पैगाम को समझना कि वो इंसानियत से क्या चाहता है इंफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर, ये इंतहाई मुश्किल काम होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कुरान और अरबी की रोशनी में हम इस बात को समझें कि इन इस्तिलाहात का बुनियादी मतलब क्या है। ये मतलब समझाने के लिए मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने जो तरीक़ाकार इख्तियार किया वो ये है कि हर इस्तिलाह को पहले लिया है और वो इस्तिलाह अरबी लुगत में यानी अरबी ज़बान में जहाँ जहाँ भी और जिस अंदाज में भी इस्तेमाल हुई है उसके तमाम मतालिब को उन्होंने जो है वो एक जगह पर जमा कर दिया, और उसके बाद फिर वो ये मुताल्लिका इस्तिलाह कुरान में जहाँ जहाँ भी इस्तेमाल हुई साबिका अक़वाम के जो ख़यालात थे और उनके जो एतक़ादात थे उसके हवाले से जहाँ जहाँ वो इन अल्फाज को इस्तेमाल करते थे कुरान की वो तमाम आयात उन्होंने जमा की। और तीसरा हिस्सा इसका वो है कि जहाँ पर अल्लाह ताला ने इसका जो असल मतलब है और जो इस्लाम इस इस्तिलाह से मतलब लेता है और जो एतक़ाद एक मुसलमान का होना चाहिए, वो तमाम आयात जो है वो जमा की गई हैं। तो लुगत के एतबार से जो हमने पूरे तफसीली मुतालिया किया था उसकी रोशनी में हमारे सामने ये बात आई थी कि ये मैं पैराग्राफ यहाँ से पढ़ता हूँ आपके सामने जहाँ पर मेरा कर्सर है इस वक्त। बस मालूम हुआ कि माबूद के लिए इलाह का लफ्ज़ जिन तसव्वुरात पर बोला गया वो ये हैं: हाजत रवाई यानी जो आपकी ज़रूरतें पूरी कर सकता हो उसे इलाह कहते हैं, पनाह दहिंदगी जो आपको पनाह दे सकता हो, सकून बख्शी जिससे आप सकून हासिल करने की तलब रखते हो या जो आपको सकून बख्शने की ताकत रखता हो, बालातरी और बालादस्ती के जिसको आप समझते हो कि ये बालातर भी है और बालादस्त भी है यानी कुव्वत वाला है, इख्तियारात और कुव्वतों का मालिक है, इसलिए जो है ये हमारा काज़ियुल हाजात यानी कि हमारी ज़रूरतें पूरी करने वाला और हमारा पनाह दहिंदा हो सकता है। एक और जो मतलब लुगत के एतबार से इलाह का बनता है वो ये कि इलाह की शख्सियत अमूमन पुरस्रार होती है और जो है इंसान दिल के साथ जो है उसकी तरफ जो है रुजू करता है। तो ये कॉन्सेप्ट है लुगत में इलाह का। इसके बाद फिर हमने देखा कि तसव्वुर जाहिलियत जो था, जो साबिका अक़वाम थी, वो इलाह का मतलब जो है किन किन हवालों से जो है वो लेते थे वो लोग। तो इस सिलसिले में भी हमारे सामने यही सारी चीज़ें आई थी जो लुगत में जितनी चीज़ें बयान हुई हैं वो तमाम जो है पुरानी रोशनी में हमने देखा था। और आखिर में जो है वो ये 2 चीज़ें हमारे सामने तलखीस के तौर पे आई थी। मैं यहाँ से भी ये 2 पैराग्राफ पढ़ देता हूँ कि इसके बाद वाली दोनों आयतों में अगरचे इलाह के बजाय शरीक का लफ्ज़ आया है, मगर जैसा कि हमने तर्जुमा में वाज़ेह किया है शरीक से मुराद इलाहियत में शरीक ठहराना है। और ये दोनों आयतें साफ फैसला करती हैं कि जो लोग अल्लाह के हुक्म की सनद के बगैर किसी के मुकर्रर किए हुए रिवाज या ज़ाब्ते या तरीके को जायज़ कानून समझते हैं वो इस कानून साज को इलाहियत में खुदा का शरीक ठहराते हैं।
اور دوسری بات یہاں سے اگر آپ بالکل اس کے آخری سطریں دیکھیں تو اس میں ملے گی کہ پس الوہیت کی اصل روح اقتدار ہے، خواہ وہ اقتدار اس معنی میں سمجھا جائے کہ نظام کائنات پر اس کی فرما روائی فوق الطبعی نوعیت کی ہے، یا وہ اس معنی میں تسلیم کیا جائے کہ دنیوی زندگی میں انسان اس کے تحت امر ہے اور اس کا حکم بذات خود واجب الاطاعت ہے۔ تو یہ جو ہے تلخیص ہمارے سامنے جو ہے وہ آئی تھی الہ کے حوالے سے، کہ جو لغوی مطلب ہے اور جو سابقہ اقوام جو ہے اس سے مطلب لیتی رہی ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ قرآن کا استدلال پڑھیں گے اور پہلے اس کا مطالعہ کر لیں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس پر تبادلہ خیال شروع کریں گے۔ تو آج کے مطالعے کے لیے راشد بھائی سے بھی ہم شروع کر سکتے ہیں کہ راشد بھائی تیار ہیں اور اسکرین دیکھ رہے ہیں تو راشد اکرام بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے، آپ چاہیں تو ویڈیو بھی آن کر سکتے ہیں۔ جی میں انشاءاللہ شروع کرتا ہوں۔ میں نے اس میں موبائل آپ نے پکڑا ہوا ہے، لیکن میں جو بک ہے وہ لیپ ٹاپ سے دیکھ رہا ہوں، تو وہ پھر ٹھیک ہے میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ میں شروع کرتا ٹھیک۔ ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا استدلال یہی اقتدار کا تصور ہے جس کی بنیاد پر قرآن اپنا سارا زور غیر اللہ کی الہیت انکار اور صرف اللہ کی الہیت کے اسبات پر صرف کرتا ہے۔ اس کا استدلال یہ ہے کہ زمین اور آسمان میں ایک ہی ہستی تمام اختیارات و اقتدار کی مالک ہے۔ خلق اسی کی ہے، نعمت اسی کی ہے، امر اسی کا ہے، قوت اور زور بالکل اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ہر چیز چار و ناچار اسی کی اطاعت کر رہی ہے۔ اس کے سوا نہ کسی کے پاس کوئی اقتدار ہے، نہ کسی کا حکم چلتا ہے، نہ کوئی خلق اور تدبیر اور انتظام کے رازوں سے واقف ہے، اور نہ کوئی اختیارات حکومت میں ذرہ برابر شریک و حصہ دار ہے۔ لہذا اس کے سوا حقیقت میں کوئی الہ نہیں، اور جب حقیقت میں کوئی دوسرا الہ نہیں ہے تو تمہارا ہر وہ فعل جو تم دوسروں کو الہ سمجھتے ہوئے کرتے ہو اصلاً غلط ہے، خواہ وہ دعا مانگنے یا پناہ ڈھونڈنے کا فعل ہو، یا سفارشی بنانے کا فعل ہو، یا حکم ماننے اور اطاعت کرنے کا فعل ہو۔ یہ تمام تعلقات جو تم نے دوسروں سے قائم کر رکھے ہیں صرف اللہ کے لیے مخصوص ہونے چاہیے، کیونکہ وہی اکیلا صاحب اقتدار ہے۔ اس باب میں قرآن جس طریقے سے استدلال کرتا ہے وہ اسی کی زبان سے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ۔ وہی ہے جو آسمان میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی الہ، اور وہی حکیم اور علیم ہے۔ یعنی آسمان و زمین میں حکومت کرنے کے لیے جس علم اور حکمت کی ضرورت ہے وہ اسی کے پاس ہے۔ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلَقُونَ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور جو پیدا نہیں کرتا دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تمہاری سمجھ میں اتنی بات نہیں آتی؟ خدا کو چھوڑ کر یہ جن دوسروں کو پکارتے ہیں وہ تو کسی چیز کو ابھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ تمہارا الہ تو ایک ہی الہ ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فأنا تؤفکون۔ لوگو تم پر اللہ کا جو احسان ہے اس کا دھیان کرو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا خالق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، پھر تم کدھر بھٹکائے جا رہے ہو؟ قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غیر اللہ یأتیکم به۔ کیا تم نے کبھی سوچا کہ اللہ تمہارے سننے اور دیکھنے کی قوتیں سلب کر لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے، یعنی عقل چھین لے، تو اللہ کے سوا کون سا الہ ہے جو یہ چیزیں تمہیں لا دے گا؟ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔
قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون۔ اور وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، اسی کے لیے تعریف ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور وہی اکیلا صاحب حکم و اقتدار ہے، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ کہو تم نے کبھی غور کیا کہ اگر اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے روز قیامت تک رات جاری کر دے تو اس سوا کون سا دوسرا الہ ہے جو تمہیں روشنی لا دے گا؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ کہو تم نے کبھی اس پر غور کیا کہ اگر تمہارے اوپر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو اس کے سوا کون سا الہ ہے جو تمہیں رات لا دے گا کہ اس میں تم سکون حاصل کرو؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له۔ راشد بھائی ذرا دوبارہ پڑھ لیجیے گا یہ آیت جو ہے نا، جی لاسٹ والی ہے سورہ سبا یہ جو ابھی آیت آپ نے پڑھی ہے اس کو عربی میں دوبارہ پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له۔ کہو کہ اللہ کے سوا تم نے جن کو کچھ سمجھ رکھا ہے انہیں پکار کر دیکھو، وہ نہ آسمانوں میں ذرہ برابر کسی چیز کے مالک ہیں، وہ نہ زمین میں، نہ آسمان و زمین کے انتظام میں ان کی کوئی شرکت ہے، نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے، اور نہ اللہ کے ہاں کوئی سفارش کام آتی ہے بجز اس کے جس کے حق میں اللہ خود ہی سفارش کی اجازت دے۔ خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر چڑھا کر لاتا ہے، اس نے سورج اور چاند کو تابع کر رکھا ہے اور ہر ایک اپنی مدت مقررہ تک چل رہا ہے۔ اس نے ایک نفس سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی یعنی انسانی زندگی کا آغاز کیا، پھر اسی نفس سے اس کا جوڑا بنایا اور تمہارے لیے مویشیوں کے 8 جوڑے اتارے۔ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں اسی طرح پیدا کرتا ہے کہ 3 پردوں کے اندر تمہاری تخلیق کے یکے بعد دیگرے کئی مدارج طے ہوتے ہیں۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اقتدار حکومت اسی کا ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، پھر تم کدھر پھیرے جا رہے ہو۔ 3 پردوں کی تشریح یہاں پہ ہے، 3 پردوں سے مراد پیٹ، رحم اور مشیمہ ہے۔ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ۔
أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا پھر وہ خوش منظر باغ اگائے جن کے درخت اگانے تمہارے بس میں نہ تھے جن کے درخت اگانا تمہارے بس میں نہ تھا کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ان کاموں میں شریک ہے؟ مگر یہ لوگ حقیقت سے منہ موڑتے ہیں. پھر وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس میں دریا جاری کیے اور اس کے لیے پہاڑوں کو لنگر بنایا اور دو سمندروں کے درمیان پردہ حائل کیا؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ان کاموں میں شریک ہے؟ مگر اکثر مشرکین بے علم ہیں. پھر وہ کون ہے جو اضطرار کی حالت میں آدمی کی دعا سنتا ہے اور تکلیف دور کرتا ہے؟ اور وہ کون ہے جو تم کو زمین میں خلیفہ بناتا ہے، تصرف کے اختیارات دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ان کاموں میں شریک ہے؟ مگر تم کم ہی دھیان کرتے ہو. پھر وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور تری کے اندھیروں ہوگا شاید. پھر وہ کون اندھیاروں کا لفظ ٹھیک ہے جی صحیح ہے. پھر وہ کون ہے جو تم اندھیرے اور اندھیارے دونوں جو ہے نا یہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں جی. اچھا. پھر وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور تری کے اندھیاروں میں راستہ دکھاتا ہے اور اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے خوشخبری لانے والی ہوائیں بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ان کاموں میں شریک ہے؟ اللہ بالا تر ہے ان کے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں. پھر وہ کون ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور اس کا اعادہ کرتا ہے؟ اور وہ کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ان کاموں میں شریک ہے؟ کہو اگر تم اپنے شرک میں سچے ہو تو اس پر دلیل لاؤ. الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک وخلق كل شیء فقدره تقدیرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وہ جو آسمانوں اور زمین کی حکومت کا مالک ہے اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور اقتدار حکومت میں جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کے لیے پورا اندازہ مقرر کیا. لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے الہ بنا لیے ہیں جو کسی کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو خود اپنی ذات کے لیے بھی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، اور جن کو موت اور زندگی اور دوبارہ پیدائش پر کسی قسم کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. جزاک اللہ خیر راشد بھائی، جزاک اللہ خیر. سجاد بھائی آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شیء وهو بكل شیء علیم. ذلکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل.
آسمان و زمین کو عدم سے وجود میں لانے والا اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے؟ اس نے تو ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی اس کے سوا الہ نہیں ہے، ہر چیز کا خالق، لہذا تم اسی کی عبادت کرو اور وہی ہر چیز کی حفاظت اور خبرگیری کا کفیل ہے۔ اس کی تفصیل میں ہے، یعنی اگر تم مانتے ہو کہ یہ سب کام اللہ ہی کے ہیں اور ان کاموں میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، تو آخر کس دلیل سے تم الہیت میں اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے ہیں؟ جن کے پاس اقتدار نہیں اور زمین و آسمان میں جن کا کوئی خود مختارانہ کام نہیں، وہ الہ کیسے ہو گئے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو خدائی کا شریک و مماثل قرار دیتے ہیں اور اللہ کی طرح ان کو بھی محبوب رکھتے ہیں، حالانکہ جو ایمان لانے والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کاش یہ ظالم اس حقیقت کو نزول عذاب کے وقت محسوس کریں گے، آج ہی محسوس کر لیتے کہ قوت ساری کی ساری اللہ ہی کے پاس۔ قل ارأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة۔ کہو تم نے اپنے معبودوں کی حالت پر کبھی غور بھی کیا ہے جنہیں تم خدا کی بجائے حاجت روائی کے لیے پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین کا کتنا حصہ ان کا بنایا ہوا ہے، یا آسمان کی پیدائش میں ان کی کس قدر شرکت ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کون گمراہ ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتا، یعنی اس کی درخواست کے جواب میں کوئی کارروائی نہیں کر سکتا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون لا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور بھی الہ ہوتے تو نظام عالم درہم برہم ہو جاتا، بس اللہ جو عرش یعنی کائنات کے تخت سلطنت کا مالک ہے ان تمام باتوں سے پاک ہے جو یہ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، وہ اپنے کسی فعل کے لیے جواب دہ نہیں ہے اور سب اس کو جواب دہ ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ اللہ نے نہ کوئی بیٹا بنایا اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا الہ ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہر الہ اپنی پیدا ہوئی چیزوں کو لے کر الگ ہو جاتا اور ہر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا۔ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے الہ ہوتے جیسا کہ لوگوں کا بیان ہے تو وہ مالک عرش کی حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے ضرور تدبیریں تلاش کرتے۔ پاک ہے وہ اور بہت بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ان آیات میں اول سے آخر تک ایک ہی مرکزی خیال پایا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ الہیت و اقتدار لازم و ملزوم ہے اور اپنی روح و معنی کے اعتبار سے دونوں ایک ہی چیز ہے۔ جو اقتدار نہیں رکھتا وہ الہ نہیں ہو سکتا اور اسے الہ نہ ہونا چاہیے، کیونکہ الہ سے تمہاری جس قدر ضروریات متعلق ہیں یا جن ضروریات کی خاطر تم کسی کو الہ ماننے کی حاجت تمہیں پیش آتی ہے ان میں سے کوئی ضرورت بھی اقتدار کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی، لہذا غیر مقتدر کا الہ ہونا بے معنی ہے، حقیقت کے خلاف ہے اور اس کی طرف رجوع کرنا لا حاصل ہے۔ اس مرکزی خیال جی ٹھیک یہ آگے جو ہے نا وہ ساجد بھائی اگر آپ پڑھ لیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
यहाँ से नंबर 1 से हाजत रवाई से यहाँ इससे पहले इस मरकजी ख्याल को लेकर बिस्मिल्लाह, इस मरकजी ख्याल को लेकर कुरान जिस तरीके से इस्तदलाल करता है, इसके मुकदमात और नताइज हस्ब झेल तरतीब के साथ अच्छी तरह समझ में आ सकते हैं। नंबर 1, हाजत रवाई, मुश्किल कुशाई, पनाह दहिंदगी, इमदाद व यानत, खबरगिरी व हिफाजत और इस्तिजाबात दावत, जिनको तुमने मामूली काम समझ रखा है, दरअसल ये मामूली काम नहीं है, बल्कि इनका सररिश्ता पूरे निज़ाम में कायनात की तख्लीक और इंतज़ामी क़ुव्वतों से जा मिलता है। तुम्हारी ज़रा ज़रा सी ज़रूरतें जिस तरह पूरी होती हैं, इस पर गौर करो तो मालूम हो कि ज़मीन और आसमान के अज़ीमुश्शान कारखाने में बेशुमार असबाब की मजमूई हरकत के बगैर इनका पूरा होना मुहाल है। पानी का एक गिलास जो तुम पीते हो और गेहूं का एक दाना जो तुम खाते हो, इसको मुहैया करने के लिए सूरज और ज़मीन और हवाओं और समंदरों को खुदा जाने कितने काम करने पड़ते हैं, तब कहीं ये चीज़ें तुमको बहम पहुँचती हैं। बस तुम्हारी दुआएं सुनने और तुम्हारी हाजतें रफ़ा करने के लिए कोई मामूली इक़्तिदार नहीं, बल्कि वो इक़्तिदार दरकार है जो ज़मीन और आसमान पैदा करने के लिए, सैयारों को हरकत देने के लिए, हवाओं को गर्दिश देने और बारिश बरसाने के लिए गर्ज पूरी कायनात का एक इंतज़ाम करने के लिए दरकार है। नंबर 2, ये इक़्तिदार नाक़ाबिल तक़सीम है। ये मुमकिन नहीं है कि खल्क़ का इक़्तिदार किसी के पास हो और रिज़्क़ का किसी और के पास, सूरज किसी के कब्ज़े में हो और ज़मीन किसी और के कब्ज़े में, पैदा करना किसी के इख्तियार में हो, बीमारी और सेहत किसी और के इख्तियार में और मौत और ज़िंदगी किसी तीसरे के इख्तियार में। अगर ऐसा होता तो ये निज़ाम कायनात कभी चल ही ना सकता। लिहाजा तुम इख्तियारात और इख्तियारात का एक ही मरकज़ी फरमारवा के कब्ज़े में होना ज़रूरी है। लिहाजा तमाम इख्तियारात और इख्तियारात का एक ही मरकज़ी फरमारवा के कब्ज़े में होना ज़रूरी है। कायनात का इंतज़ाम चाहता है कि ऐसा हो और फिर वाक़ई ऐसा ही है। नंबर 3, जब तमाम इक़्तिदार एक ही फरमारवा के हाथ में है और इक़्तिदार में किसी का ज़रा बराबर कोई हिस्सा नहीं है, तो लम्हला अलवहियत भी बिल्कुलिया इसी फरमारवा के लिए ख़ास है और इसमें कोई हिस्सेदार नहीं है। किसी में ताकत नहीं है कि तुम्हारी फरियाद रसी कर सके, दुआएं कबूल कर सके, पनाह दे सके, हामी और नासिर और वली और कारसाज बन सके, नफ़ा नुकसान पहुँचा सके। लिहाजा इलाह का जो मफ़हूम भी तुम्हारे जहन में है, इसके लिहाज से कोई दूसरा इलाह नहीं है। हत्ता कि कोई इस माने में भी इलाह नहीं है कि फरमारवाए कायनात के यहाँ मुकर्रब व बारगाह होने की हैसियत ही से इसका कुछ ज़ोर चलता हो और सिफारिश मानी जाती हो। इसके इंतज़ाम में सल्तनत में किसी को दम मारने की मजाल नहीं, कोई इसके मामलात में दखल नहीं दे सकता और सिफारिश कबूल करना या ना करना बिल्कुल इसी के इख्तियार में है। कोई जोर किसी के पास नहीं है कि इसके बल पर वो अपनी सिफारिश कबूल करा सके। नंबर 4, इक़्तिदार आला की वहदानियत का इक़्तिदा ये है कि हाकिमियत व फरमाबरदारी व फरमा रवाई की जितनी किस्में हैं, सब एक ही मुक़्तदर आला की ज़ात में मरकूज़ हों और हाकिमियत का कोई जुज़ भी किसी दूसरे की तरफ मुंतकिल ना हो। जब खालिक वो है और खल्क में कोई इसके साथ शरीक नहीं है, जब राज़िक वो है और रिज़्क़ के रसानी में कोई इसके साथ शरीक नहीं, जब पूरे निज़ाम कायनात का मुदब्बिर और मुंतज़िम वो है और तदबीर और इंतज़ाम में कोई इसके साथ शरीक नहीं, तो यकीनन हाकिम व आमिर और शारा भी इसी को होना चाहिए और इक़्तिदार की इस शक में भी किसी के शरीक होने के लिए की कोई वजह नहीं है। जिस तरह इसकी सल्तनत के दायरे में इसके सिवा किसी दूसरे का फरियाद रस और हाजत रवा और पनाह दहिंदा होना गलत है, इसी तरह किसी दूसरे का मुस्तकिल बिज़ात हाकिम और खुद मुख्तार फरमा रवा और
آزاد قانون ساز ہونا بھی غلط ہے۔ تخلیق اور رزق رسانی، احیاء اور امانت، تسخیر شمس و قمر اور تکویر لیل و نہار، قضاء اور قدر، حکم اور بادشاہی، امر اور تشریع، سب ایک ہی کلی اقتدار و حاکمیت کے مختلف پہلو ہیں، اور یہ اقتدار و حاکمیت ناقابل تقسیم ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے حکم کی صنعت کے بغیر کسی کے حکم کو واجب الاطاعت سمجھتا ہے تو وہ ویسا ہی شرک کرتا ہے جیسا کہ غیر اللہ سے دعا مانگنے والا شرک کرتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص سیاسی معنی میں مالک الملک اور مقتدر اعلیٰ اور حاکم علی الاطلاق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا یہ دعویٰ بالکل اسی طرح خدائی کا دعویٰ ہے جس طرح فوق الطبعی معنی میں کسی کا یہ کہنا کہ تمہارا ولی و کارساز اور مددگار و محافظ میں ہوں۔ اسی لیے جہاں خلق اور تقدیر، اشیاء اور تدبیر، کائنات میں اللہ کے لا شریک ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، وہیں لہ الحکم اور لہ الملک اور لم یکن لہ شریک فی الملک بھی کہا گیا ہے، جو اس بات پر صاف دلالت کرتا ہے کہ الوہیت کے مفہوم میں بادشاہی و حکمرانی کا مفہوم بھی شامل ہے، اور توحید الہ کے لیے لازم ہے کہ اس مفہوم کے اعتبار سے بھی اللہ کے ساتھ کسی کی شرکت تسلیم نہ کی جائے۔ اس کو اور زیادہ کھول کر حسب ذیل آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ کہو یا اللہ، تو جو ملک کا مالک ہے، تجھے اختیار ہے جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو رب العرش الکریم۔ بس بالا و برتر ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ عرش بزرگ کا مالک ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے الہ کی۔ اور اس سے زیادہ تصریح سورہ المومن میں ہے جہاں فرمایا یوم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، یعنی جس روز سب لوگ بے نقاب ہوں گے، کسی کا کوئی راز اللہ سے چھپا نہ ہوگا، اس وقت پکارا جائے گا کہ آج بادشاہی کس کی ہے، اور جواب میں اس کے سوا کچھ نہ ہوگا کہ اس اکیلے اللہ کی جس کا اقتدار سب پر غالب ہے۔ اس آیت کی بہترین تفسیر وہ حدیث ہے جو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا انه تعالی یطوی السماوات والارض بیدہ ثم یقول انا الملک وانا الجبار انا المتکبر این ملوک الارض این الجبارون این المتکبرون۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو اپنی مٹھی میں لے کر پکارے گا، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں جبار، میں ہوں متکبر۔ کہاں ہیں وہ جو زمین میں بادشاہ بنتے تھے؟ کہاں ہیں جبار؟ کہاں ہیں متکبر؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ فرما رہے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا لرزہ طاری تھا کہ ہم ڈر رہے تھے کہ کہیں آپ ممبر سے گر نہ پڑے۔ جزاک اللہ خیر ساجد بھائی، جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ ہم نے یہ اس کے قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحات میں سے پہلی اصطلاح الہ کا مطالعہ جو ہے وہ مکمل کیا ہے، اور تینوں پہلوؤں سے ہمارے سامنے بات آ گئی کہ لغت میں الہ کے مطالب کیا کیا ہوتے ہیں، اور جو سابقہ اقوام تھیں وہ کس طریقے سے جو ہے انہوں نے اپنے اعتقادات بنائے ہوئے تھے اللہ کو چھوڑ کر، اور بہت ساری ہستیوں اور انسانوں کے بارے میں الہ ہونے کے حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کیا مطلوب ہے۔ تو اب انشاءاللہ اس پر ہم اپنے تبادلہ خیال کا آغاز کریں گے، کیونکہ اس کی انڈرسٹینڈنگ بنانا جو ہے نا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔
تو فورم اوپن ہے, آپ گفتگو شروع کر سکتے ہیں, کہیں سے بھی کسی بھی طرح اپنی بات آپ شروع کر سکتے ہیں. کوئی بھی بھائی جو بھی ابھی تک آپ نے پڑھا ہے اس سے جو انڈرسٹینڈنگ آپ کی بنی ہے, کوئی سوال ذہن میں پیدا ہوا ہے, کوئی چیز ڈسکرائب کرنا چاہ رہے ہیں, اس کو ڈسکرائب کیجیے. السلام صحیح ہے, علیکم. چھوڑ دیں, بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں تھوڑا سے بات کروں. جی طارق. اچھا میں یہ دروازہ بند کر لوں. میں نے وہ پچھلا سیشن مس کیا تھا, معاف کیجیے, ایک ضروری کام تھا کل پرسوں کا, تو آج آپ نے آگے سے شروع کیا تو میں نے اس کو تھوڑا سا پڑھا تھا جو میں مس کیا. تو وہیں سے مقدمہ جو جہاں سے شروع ہوتا ہے کہ مولانا ہمارے ہیں کہ جب یہ آیتیں اترتی تھیں اور الہ اور رب اور دین اور یہ عبادت جو تھی, اس وقت کے جو لوگ تھے عرب جو تھے وہ پورا اس کو اچھی طرح سمجھتے تھے, ان کے معنی کو, الہ کو بھی وہ جانتے تھے, اور جو مسلمان ہوتے تھے ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ہم نے کیا کیا چھوڑنا پڑے گا, ہمیں کیا کیا اعتقادات ہمیں نکالنے پڑیں گے دماغ سے. اور جو دوسری طرف ڈٹے ہوئے تھے ان کو بھی پتا تھا کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اور اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, بعد میں جب ہم اس کو مان لیں گے تو ہماری کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ہمارے کیا کیا جو مفادات ہیں اس پہ کیسے ضرب پڑے گی. تو ان کو تو بہت کلیئر تھا, لیکن پھر جو وقت گزرتا چلا گیا وہ عربی کی وہ جو سمجھ تھی, بوجھ تھی, وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ نہیں رہی, اور بعد میں یہاں تک کہ یہ سارے آپس میں یہ جو چاروں اصطلاحات ہیں وہ گٹمٹ ہو گئیں. ایون بہت بڑی جو کتابیں تھیں انہوں نے لکھی رائٹرز نے بعد میں, وہ بھی انہوں نے بھی وہ اس کی جو ہے وہ آپس میں اس کو مکس اپ کر دیا. تو یہ تو انہوں نے تھوڑا سا اس کی پہلے بیک گراؤنڈ بتائی مولانا نے. اب اس کے بعد جو آج ہم نے پڑھا وہ تو بہت ہی, آج ہمیں بھی یہی پتا چلا کہ الہ تو جو ہے وہ تو بہت ہی ہم اس کا غلط معنی سمجھے ہوئے ہیں, بحیثیت قوم, بحیثیت مسلمان, بحیثیت امت کہ الہ تو یہ جو مولانا نے کافی سارے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ وہ جس کی عبادت کی جائے, وہ جو رزق دیتا ہے, وہ جو موت دیتا ہے, وہ جو زندگی دیتا ہے, اس کی طاقتوں میں اقتدار میں کوئی شریک نہیں ہے, اور وہ بارش برساتا ہے. یہاں تک کہ مولانا بڑی خوبصورت مثال دی کہ یہ جو ہم پانی کا قطرہ ہم پیتے ہیں, ذرا پیچھے نظام دیکھیں کہ کتنے یہ پروسیس سے گزر کے کیسے بادل, کیسے وہ پہلے ایویپوریشن ہوئی سمندروں سے, کیسے بادل بنے, اور اللہ تعالیٰ نے کیسا اس کا زبردست نظام ہے جس میں سیارے ہیں, ستارے ہیں, بادل ہیں, وہ سارا بن کے پھر اس طرح رزق انہوں نے بتایا کس طرح زمین جو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ خاصیت پیدا کی کہ ہم وہ بیج بو دیتا ہے کسان, پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے اندر وہ گروتھ ہوتی ہے اور وہ پودا باہر نکلتا ہے, اور کس طرح وہ ہمارا یہ رزق ہمارے پاس پہنچتا ہے. تو یہ پھر اللہ تعالیٰ بار بار, اور یہ بڑی زوردار طریقے سے جتنی بھی ہم نے مثالیں پڑھی, ایک اس میں بڑی میرے دل پہ لگی کہ اگر اور الہ ہوتے تو وہ یہ پلاننگ کرتے کہ ہم کس طرح یہ اس میں تصرف کریں اللہ تعالیٰ کے اقتدار میں, وہ اس طرح مصروف ہو جاتے. تو الہ ہے ہی کوئی نہیں, سارا اقتدار اسی کے پاس ہے, وہی ہر چیز کا مالک ہے. تو اس لیے کوئی دوسرا جو ہے وہ اس کا کوئی حق نہیں ہے, کوئی کسی قسم کا شریک اس کا نہیں ہے. نہ صرف وہ شریک نہیں ہے, وہ ساری طاقت, سارا اقتدار, سارا اسی کے پاس ہے. تو یہ تھوڑی سی میں چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں, تو باقی انشاءاللہ بڑی اس کو بڑھاتے ہیں بات کو. ماشاء اللہ طارق بھائی. جی کوئی اور بھائی آگے بات کرنا چاہیں گے؟ جی اضافے کی تھوڑی سی. جی راشد بھائی. اچھا, اس میں بڑے اچھی طریقے سے پرسوں والی جو ہم نے گفتگو کی تھی اور آج کافی اچھی طریقے سے بھائی نے آپ ذرا مائک اپنے قریب کر لیجیے تاکہ آپ کی آواز جو ہے نا واضح ہو جائے. جی میں کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ بڑے اچھی طریقے سے بھائی نے جو ہم نے پرسوں جو ڈسکشن کی تھی اور جو ریڈنگ کی تھی اور آج کی کافی اچھے طریقے سے اس کا خلاصہ بیان کر دیا. اس میں آخر میں مولانا یہ ساری بات جو انہوں نے رکھی ہے یہاں پہ کہ اس طریقے سے الہ اقتدار میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے رب کا, اس کے بعد مولانا کہتے ہیں کہ یہ ساری بات جب ہمیں سمجھ آ جاتی ہے اقتدار کے حوالے سے, تو پھر اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ حکم بھی اس کا چلنا چاہیے, جس طرف جو اصل بات ہے جس طرح مولانا لانا چاہ رہے ہیں ہمیں
جو سمجھانا چاہ رہے ہیں بات کہ یہ ساری بات اگر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس میں کوئی شریک نہیں ہے کسی قسم کا بھی اقتدار کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ، تو ان دی اینڈ رزلٹ ہمیں اس کا یہ نکالنا چاہیے کہ پھر اس کا حکم بھی اسی کا ہونا چاہیے دنیا کے اندر. اور اس میں ایک مثال مجھے یاد آ گئی، مولانا کی اپنی تفہیم کے اندر وہ فرعون کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ وہ خود بھی جو ایک روایتی ہم نے جو برِ صغیر میں مطلب سمجھ رکھا ہے الہ کا، اس حوالے سے تو وہ خود بھی کتنے الہوں کی عبادت کرتا تھا اور ان سے دعائیں مانگتا تھا. اگر وہ اپنے آپ کو الہ کا جو دعویٰ کرتا تھا تو وہ بیسیکلی سیاسی اقتدار کے حوالے سے اپنے آپ کو الہ کہتا تھا. جزاک اللہ خیر راشد بھائی. کوئی اور بھائی اس موضوع پر بات کرنا چاہیں؟ جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ بنی ہے. جی میں تھوڑا سا اس میں جو میرے ذہن سے نکل گیا تھا ایک فکرہ کہ مولانا فرما رہے کہ یہ جو چاروں اصطلاحات ہیں اگر آج کے مسلمان کو پوچھیں کہ الہ کیا ہے تو وہ فوراً کہے گا، لیکن اس کی جو امپلیکیشنز ہیں وہ اور بہت سے اوپر بھی وہ کر رہا ہوگا. اسی طرح اگر عبادت کا مفہوم ہو، نہیں میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، لیکن اس نے اپنی گردن میں اور لوگوں کی عبادت کا کلاوہ بھی پہنا ہوا ہوگا. اسی طرح یہ چاروں اصطلاحات ہیں اگر کسی سے وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن جب آپ اس کی تفصیلات میں جائیں گے، اس کی زندگی کے معاملات کے دیکھیں گے اور اس کے اعتقادات کو دیکھیں گے تو وہ ہر طرف شرک کر رہا ہوگا. اس کو کچھ ایلوبریٹ کریں. آج کی جو ہماری جو سوسائٹی ہے مسلم سوسائٹی، تو اس میں اگر ہم اس کا آج ابھی جو بات آپ نے کی ہے اس کو اگر انتباہ کریں تو کس طرح کی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں آج کی دنیا کے اندر؟ زندہ مثالیں کیا ہیں ہماری سوسائٹی میں؟ جو مقبرے ہیں، یہ جو جہاں پہ عرس ہوتے ہیں وہاں پہ جو پیر بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تو بڑے خاندانی پیر آ رہے ہیں، پھر اس نے آگے جو برائی کا راستہ کھولا ہے، مطلب جب ایک دفعہ آپ راستہ کھول دیتے ہیں پھر اس کی کنٹرول میں نہیں رہتا. تو اب تو وہ ایک جرائم پیشہ وہ طبقہ بن چکا ہے جس کی آئے روز ہمارے سامنے مثالیں آتی ہیں. خواتین جاتی ہیں، وہ ان سے مشکل کشائی مانگتی ہیں اور پھر ان کی جو ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ ہمارے روزانہ میڈیا کی خبروں میں یہ چیزیں آتی رہتی ہیں. تو ہمارے اعتقاد کی تو بربادی ہے ہی ہے، پھر اس کے علاوہ ہماری اپنی فزیکل بربادی اس میں ہو رہی ہے اور اس میں سب سے بڑا حصہ انہی لوگوں کا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ ہمارے جو علماء ہیں وہ ظاہر ہے اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں، وہ حالانکہ انہوں نے دین کو پڑھا ہے، ان کو کوالیفائڈ ہے وہ سارا کچھ، لیکن انتہائی عجیب بات ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں جو مولانا بیان کر رہے ہیں وہ اس کی صحیح سمجھ بوجھ نہیں رکھتے. تو یہ دو چار چیزیں میرے ذہن میں اس وقت آ رہی تھی، بعد میں انشاءاللہ کر گئی ہیں. میں اصل میں اس کا نا سوال کوشش کر رہا ہوں، سوال میں اس طرح بناتا ہوں اس کا کہ ابھی جو اسکرین پہ آپ کو جو پوائنٹ نمبر 1 نظر آ رہا ہے اس میں ہے حاجت روائی، مشکل کشائی، پناہ دہندگی، امداد و اعانت، خبر گیری و حفاظت اور استجابت دعوات. استجابت دعوات کا مطلب ہے استجاب ہے قبول کرنا، دعوات جو ہے دعا کی جمع ہے یعنی دعائیں قبول کرنا. ٹھیک ہے. تو اگر میں یہ جو ابھی صرف یہ الفاظ ہمارے سامنے لکھے ہوئے ہیں، چونکہ لغت سے بھی تقریباً یہی ایسے ہی الفاظ ہمارے سامنے آئے تھے کہ جب الہ، اصل میں دو چیزوں کو ہمیں مکس نہیں کرنا ہے، وہ کہ وہ تمام صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں، یعنی کہ صفات جو الہیت کی یا الوہیت کی جو صفات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہیں، یا رب ہونے کی یا ربوبیت کی جو صفات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہیں. تو جب رب کی اصطلاح پڑھیں گے تو اس کے جو مطالب ہیں وہاں پہ آئیں گے انشاءاللہ. وہ بھی صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں لیکن مطالب اس کے الگ ہیں رب کے. ابھی ہم صرف الہ کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں کہ الہ کے کانٹیکسٹ میں انسانی رویے کیا ہیں، مسلمانوں کے رویے اور اعتقادات کیا ہیں اور ہونے کیا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں سوال ڈیوائز کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ یہ جو الفاظ سامنے لکھے ہوئے ہیں، حاجت روائی یعنی ضرورتیں پوری کرنا. اب یہ ضرورتیں ہماری مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں، تو اس میں سوال کا میرا ایک سب سوال یہ ہوگا، مین سوال سے پہلے سب سوال ہے، وہ یہ کہ ہماری حاجتیں کس کس قسم کی ہوتی ہیں جو کہ ہمیں درکار ہوتا ہے کہ کوئی ہماری مدد کرے. پھر ہے مشکل کشائی.
تو ہم کس کس قسم کی مشکلات میں پڑ سکتے ہیں کہ جس میں ہم سمجھتے ہوں کہ ہمیں کوئی اس مشکل سے نکالے. پھر ہے پناہ دہندگی. کس کس قسم کی صورتحال ایسی ہو سکتی ہے کہ جب ہمیں یہ محسوس ہو کہ کوئی ہمیں پناہ دینے والا جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے یا ہماری دعائیں قبول کرنے والا موجود ہونا چاہیے. یہ تو اس کے سب کوئسچنز ہو گئے. مین کوئسچن اس کا یہ بنتا ہے کہ یہ جو سب جتنی بھی چیزیں ہیں یہ الہ ہونے کی حیثیت سے یہ عام طور پہ اس وقت جو مسلم سوسائٹی ہے ان میں اگر اس پوری جو ہم نے مطالعہ کیا اس کی روشنی میں غور کریں تو کن کن لوگوں کو آپ اس وقت الہ قرار دیں گے. یعنی کہ سچے الہ کی بات نہیں کر رہا, یعنی کہ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے الہ قرار دیا ہوا ہے بنیادی طور پر ان مطالب میں. سوال تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہو گیا لیکن سمجھ میں آ گیا. ہمارے حکمران اچھا کچھ کہنا چاہوں گا میاں صاحب اس میں آپ کی دھنیواد. اچھا جو سوسائٹی ہے, جو معاشرہ ہے ہمارا, ایکچولی جو فیئر ہوتا ہے, جو خوف ہوتا ہے, وہ بنیادی محرک ہوتا ہے. جب فیئر خوف پینیٹریٹ کر جائے, کیا جائے, کرایا جائے, تو پھر حکومت کرنا اور عوام کو اس طرف گھمانا بڑا آسان ہوتا ہے. اب بائی ڈیفالٹ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے, ہی نوز ایوری تھنگ. تو وہ جب لا الہ کی ضرب لگاتا ہے تو بیسیکلی وہ آپ کو اس فیئر سے نکالتا ہے کہ دیکھو یہ جو ڈر آئے گا, کس چیز کا ڈر؟ زندگی موت کا ڈر, عزت ذلت کا ڈر, رزق کا ڈر, اولاد کا ڈر. کسی یعنی یہ ڈر جو ہے لا الہ کوئی نہیں ہے, یعنی اس سے نکل آنا. جب اس ڈر سے فیئر سے نکلو گے تو پھر تم آگے حق بات اور صحیح انصاف اور وہ نظام, وہ سسٹم لاگو کر پاؤ گے انفرادی طور پہ اپنے اوپر اور اجتماعی طور پہ, اور وہ سوسائٹی کریٹ کر سکو گے. اب پھر اس کے سب آپ نے جو سوالات کیے ہیں وہی ان کے جوابات اسی میں موجود آ گئے. تو یہ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے اب اس یعنی جب آپ کا فیئر ختم ہو گیا, ڈر ختم ہو گیا نا, جب ڈر ختم ہو گیا تو پھر آپ بات کر سکتے ہیں. جی بات نہ کرنے, خاموشی کا مطلب ڈر ہی ہوتا ہے کہ یار کچھ کہہ نہ دے سامنے والا, کچھ کر نہ دے, کاش میں, یعنی اپنی مجبوری. لیکن اس کے لیے اسباب کی نفی نہیں ہے, اسباب آپ نے کرنے, اسٹیپس لینے, لیکن یہ نہ سوچئے کہ یہی بندہ ہے جو میری حاجت روائی کرے گا, جو میری مشکل کشائی کرے گا, یہ یا جو مجھے اگر مجھے مشکل وقت آ گیا اور میں نے ایفرٹس لی, یہ شخص مجھے بچا سکتا نہیں, یہ لا الہ اللہ بچائے گا اور کوئی نہیں اس کے علاوہ. یہ ساری امپلیمنٹ ہم انفرادی اور اجتماعی طور پہ اپنی سوسائٹی میں یہ چیزیں کر سکتے ہیں. یہ میرا تھوڑا سا ایک ذہن میں تھا جو میں نے شیئر کی. جی کوئی اور بھائی اسی سوال پر کوئی بات کرنا چاہیں گے اس کے جواب میں, یا سوال اگر سمجھ میں نہیں آیا تو آپ سوال پہ بھی بات کر سکتے ہیں. میرا سوال اگر کمپلیکیٹڈ لگا ہے یا سمجھ میں نہیں آیا تو اس پر بھی بات کر سکتے ہیں. آپ نے حامد بھائی آپ نے ایک پہلے سب سوال دیا, آپ نے ایک بڑے سوال سے پہلے کہ پہلے ہم کہ ہماری حاجتیں کیا کیا ہیں, ہم اس کا بریک ڈاؤن کر لیں ان ٹرمینالوجیز کا. ٹھیک ہے, تو میری حاجت ہوگی کہ اگر میں بیمار ہوں تو مجھے شفا چاہیے, مجھے رزق چاہیے, ہاں جی, اور مجھے چاہیے مجھے اولاد چاہیے, میری حاجت ہے. ہاں جی, تو یہ تین بڑی حاجتیں ہیں. ہر انسان جو ہے اس کو رزق چاہیے, اس کو شفا چاہیے اور اس کو اولاد چاہیے. اولاد بھی مال ہی کے, قرآن میں مال ہی کے معنوں میں آئی ہے. تو یہ تین چار بڑی بڑی حاجتیں ہیں. اب ہم دیکھیں کہ یہ ہم کہاں کہاں سے امیدیں لگاتے ہیں ان تینوں کی. اب جب میں پاکستان میں رہتا تھا تو مجھے یہ معلومات ہوئی کہ ہم وہاں پہ جو تعلقات بناتے تھے ہمارے سوسائٹی کے ساتھ, تو ہمارے پہلے بات یہ ذہن میں ہوتی کہ یہ میرے کہاں کام آ سکتا ہے, کس عہدے پہ, کس پوسٹ پہ ہے جی. اور
ہمیں قرآن یہ حکم دے رہا ہے کہ تم اللہ ہی کی خاطر اپنے مسلمانوں سے محبت کرو اور اسی کی خاطر نفرت کرو. تو وہ تو بالکل بات چلی گئی جب ہم نے یہ ذہن میں رکھ کے کرا، اپنا مفاد اپنا مطلب رکھ کے اس کے ساتھ تعلقات باقاعدہ پلاننگ آرگنائزڈ وے پہ ہم کرتے ہیں. یہ تو ہوگی جو ہماری عام زندگی کے حالات اس کی حاجتیں. پھر اولاد کی حاجت جو ہے یہ ہم پھر جائیں گے کسی پیر بزرگ کے پاس دعا کروائیں گے جی. اور ایون رزق کے لیے ہمیں وہ جو ہوگا ناظم ہوگا اس علاقے کا، یا ہمارے جو دوست احباب جو پارٹیوں کے ساتھ لنکڈ ہیں اور یا کسی عہدوں پہ گورنمنٹ کے، کوئی LDA میں ہے، کوئی الیکٹریسٹی میں ہے، کوئی کہیں ڈپٹی کمشنر ہے، ہم ان سے حاجتیں اپنی ان کو مانیں گے کہ یہ ہماری حاجتیں پوری کر دیں گے. تو اور اولاد کے لیے جیسے میں نے کہا ہم پیروں بزرگوں کے پاس جائیں گے. تو یہ تھوڑا سا حاجت کی اگر بریک ڈاؤن کر کے جو ہم الہ مان رہے ہیں وہ یہ ہیں جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں. چلیں، آپ نے حاجت کو ایک بریک ڈاؤن دیا ہے جی، اور اس میں ظاہر ہے کہ ایک آپ میں سے جو بھائی پڑھنا چاہیں تو ان کو میں ایک ہنٹ دیتا ہوں کہ ایک بندہ گزرا ہے، اس کا نام تھا میزلو. میزلو جو ہے اس نے ایک تھیوری اس کی ہے میزلو کی، اسے کہتے ہیں تھیوری آف نیڈ، میزلوز تھیوری آف نیڈ. تو یہ عام طور پہ جو بزنس کے لوگ ہیں یہ پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں ایک دوسرے کو، میزلو کی تھیوری آف نیڈ. تو اس میں اس نے اچھے طریقے سے اس نے 6-7 کیٹیگریز بتائی ہیں کہ انسانی نیڈز کیا ہوتی ہیں. اس کی سپیلنگ کیا ہے میزلو کے؟ MASLOW. شکریہ جی، میزلوز تھیوری آف نیڈ آپ نکالیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ بھئی یہ بیسک نیڈز کیا ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر انسان کی جب بیسک نیڈز پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس کو پھر اس کے بعد اس کو کیا نیڈز محسوس ہوتی ہیں. پھر جب وہ نیڈز پوری ہو جاتی ہے تو پھر ایک اور نیڈ ہوتی ہے اس کی، یہاں تک کہ آخر میں طاقت حاصل کر لینا اور میکسیمم شہرت حاصل کرنا بھی ایک نیڈ ہے انسان کی. تو یہ وہاں سے آپ تھوڑا سا پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. اچھا، میں اس لیے آپ کو میں نے یہ ہنٹ دی ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ وہ جو نیڈز ہیں انسان کی، یہ جب آپ نیڈ انالیسس کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں سے کون کون سی نیڈز ہم کس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو کون پوری کرے گا، کیسے پوری کرے گا نیڈ کو ہماری. جس طرح ابھی بیچ میں ایک صاحب نے کوئی اچانک سے کہا تھا کہ جی حکومت، یعنی کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ انسانوں کے پیچھے لگے ہوتے ہیں اور انسانوں نے کروڑوں انسانوں کو جمع کر لیا ہوتا ہے اور وہ ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم ہی تمہارے جو ہے نا سارے مسائل، تمہارے سارے جو نیڈز ہیں وہ ہم پوری کر سکتے ہیں تمہارے لیے. اور اس کی آج کی دنیا کے اندر زندہ مثالیں موجود ہیں جن پہ ہم بات کرنا چاہیں گے انشاءاللہ. تو میں نے ابھی جو ہنٹس آپ کو دی ہیں اس حوالے سے تو صرف اس لیے تاکہ آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں اس پر. آج کا چونکہ ہمارا نشست کا ٹائم یہاں پر اختتام پذیر ہو چکا ہے، تو اگلی ایک نشست اب ہم اس پر کوشش کریں گے کہ مطالعہ تو ہم نے کر لیا ہے لیکن اس پر سیر حاصل گفتگو ہماری ہو جائے. اور اس کا جو اصل جو مفہوم ہے الہ ہونے کا اور الہیت کا، الوہیت کا، اور کس طریقے سے اللہ کو کن کن معاملات کے اندر ہمیں اپنا الہ تسلیم کرنا چاہیے، اور ہم نے اصل میں کن کن لوگوں کو الہ تسلیم کر رکھا ہے. جس طرح ہم نے اپنے مطالعے کے دوران بھی دیکھا کہ لوگوں نے الہ بنایا ہوا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اسے کہیں کہ تم نے اس کو الہ بنایا تو لڑنے کو تیار ہو جائے گا آپ کے، بلکہ ہو سکتا ہے مارنے کو تیار ہو جائے آپ کو کہ نہیں تم ایسا، میں تو اس کو الہ بولتا نہیں ہوں، حالانکہ عملاً اس نے اس کو الہ بنایا ہوگا اپنا. تو یہ انشاءاللہ جو ابھی میں نے سوال اٹھایا ہے، اس سوال کے حوالے سے جو ہے ہم اگلی نشست میں تفصیلی بات چیت کریں گے. میں مزید کچھ ہنٹس آپ کو دے دیتا ہوں آج کے اس حوالے سے. ایک تو یہ دیکھیں گے آپ کے صفحہ نمبر 14 پہ پہلے ہم چلتے ہیں. یہ پیج نمبر 14 آ گیا یہاں پہ ہے، سافٹ بک کا پیج نمبر 14. PDF بھی پیج نمبر 14 ہی ہوگا اگر آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں یہ والا جو پیراگراف ہے جہاں پر ابھی میرا کرسر ہے، اوپر والا پیراگراف، یعنی کہ پس معلوم ہوا والا پیراگراف 1 2 3 4 سطریں جو ہیں یہ والی، اس کو آپ نے سمجھ کے پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں صفحہ نمبر 21 پہ. صفحہ نمبر 21 پہ یہ جو الوہیت کے باب میں ملاک امر،
جو بھائی پچھلی نشست میں شریک نہیں تھے ان کو میں بتا دوں کہ یہ لفظ الوہیت ہوتا ہے، اور یہ الہ ہونے کی حیثیت سے جو صفات ہوتی ہیں وہ مطلب ہے اس کا. ملاک جو ہے ملک کی جمع ہے یعنی مالک، اور امر حکم کو کہتے ہیں یعنی وہ لوگ کہ جو حکم دینے کے مالک ہوں. تو اس کا جو آخری حصہ ہے وہ یہاں سے آپ پڑھ لیں گے اس کو، تاکہ جو اس کا جو میجر یہاں سے ایک نقطہ ہوگا جس پر ہم ڈسکس کرنا ہے اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ. پھر یہ جو پیج نمبر 29 سے لے کر بلکہ یہاں سے آپ دیکھ لیجیے پیج نمبر 28 میں یہ جو آج ساجد بھائی نے جو مطالعہ کیا ہے، یعنی کہ پوائنٹ نمبر 1، پوائنٹ نمبر 2، 3، 4، یہ جو پوائنٹس آئے ہیں ابھی ہمارے سامنے 1 سے لے کے 4 تک جو پوائنٹ آئے ہیں، بلکہ آخر تک آپ دیکھ لیجیے پیج نمبر 32 تک، پیج نمبر 28 سے 32 تک. تو ان کو ذرا اگر آپ ایک دفعہ اکیلے میں بیٹھ کر اس پر تھوڑا غور و فکر کر لیں گے اور میرے سوال کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو بہت ساری چیزیں جو ہے آپ کو کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ. اور جب ہم اگلی نشست میں بات کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو ایک مکمل درست مفہوم ہے وہ ہم سیکھ چکے ہوں گے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی. اگر کوئی مختصر بات ہے تو کر سکتے ہیں، ورنہ ہم نشست کا اختتام کریں گے. ہم بھائی ایک اس میں پناہ ساتھ کچھ تھا، پناہ دہندگی کچھ اس طرح کا، یہ کس معنوں میں ہے؟ یہ جو ہے دوبارہ کہیے گا ذرا. ایک یہ جو 4 ہم پڑھے تھے نا، حاجت روائی تھی ایک ابھی جو میں، اور ایک آگے پناہ کے بارے میں بھی تھا، پناہ دہندگی. ہاں پناہ دہندگی. جی دہندہ ہوتا دینے والا نا، پناہ دہندگی جو آپ کو پناہ دے سکتا ہو. ہاں یہ ہماری حاجت میں آئے گا. پناہ حاجت میں آتا، پناہ بھی ایک طرح سے حاجت میں آئے گا، حاجت کی ایک کیٹیگری میں آ جائے گا. یہ شیلٹر کے معنوں میں آتا ہے کہ ہمیں ایز اے انسان شیلٹر چاہیے. یہ صرف شیلٹر نہیں ہے، بلکہ پناہ جو ہوتی ہے نا، اصل میں پناہ کا جو لفظ ہے اردو میں یہ آیا ہے فارسی سے، اور پناہ کہتے ہیں موٹی والی جو دیوار ہوتی ہے نا، جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے زمانے میں جو شہر ہوتے تھے ان کے چاروں طرف ایک بہت موٹی دیوار بنائی جاتی تھی. ہاں بالکل، قلعہ ہوتا تھا، فصیل. ہاں قلعہ الگ چیز ہوتی ہے، فصیل ہے بیسیکلی کہ صحیح. جو شہر کو چاروں طرف سے گھیرتی ہے، اسے کہا جاتا تھا شہر پناہ، یعنی شہر کو پناہ دینے والی دیوار جو ہوتی تھی نا وہ. تو کوئی بھی چیز جو آپ کو پروٹیکشن دیتی ہے، شیلٹر الگ چیز ہے، پروٹیکشن الگ چیز ہے. صحیح. تو جو چیز آپ کو پروٹیکشن دیتی ہے وہ پناہ ہوتی ہے. یعنی اگر فرض کریں کہ بھئی شیلٹر تو آپ اس سے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ اگر آپ کے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے اور آپ نے اس سے بچنا ہے اور اس کے لیے آپ گھر میں گھس کے دروازہ بند کرتے ہیں تو وہ آپ کا ایک پناہ میں آ گیا. آپ پریکٹیکل لائف میں ہم کس طرح دوسروں سے پناہ مانگتے ہیں اللہ کے سوا، کس طرح ہم یہ اس کو ڈیویٹ کرتے ہیں؟ اب اس پہ تو آپ نے اسی پہ تو میں کہہ رہا ہوں، اسی پہ تو غور کرنا ہے. ٹھیک. اس پہ غور کریں نا، اس پہ غور کریں گے تو انشاءاللہ اس پہ ڈسکس کریں گے ہم کہ ہم کس طرح کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے آپ کے پاس اب ٹائم ہے، اس کو غور کریں کہ ہم ایز اے سوسائٹی ہم کس طرح، یعنی پناہ یہ بھی ہوتی ہے نا کہ بھئی میں ایک سے ڈر رہا ہوں، ایک دشمن سے، اور پھر دوسرے دشمن سے پناہ مانگ رہا ہوں کہ بھئی یہ میرے اوپر اٹیک کر دے گا تو پلیز تم آ جاؤ. صحیح. کیونکہ اس کے پاس زیادہ اسلحہ ہے، تو میں جس کے پاس بڑا اسلحہ ہے میں اس کے پاس جا کے ہاتھ پیر جوڑتا ہوں، اس کے کہتا ہوں کہ پلیز تم آ جاؤ، اپنی فوج لے کر آ جاؤ، اپنا اسلحہ لے کر آ جاؤ. تو یہ ایک پناہ مانگنے کا ایک ہمارا طریقہ کار ہے نا. صحیح. بہت مشہور، تو بڑا فیمس اور بڑا کامن ہے. جی صحیح. کوئی اور سوال، کوئی بات؟ تو آج کے پروگرام کی دعا کے لیے جو ہے میں شجاع الاسلام بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شجاع بھائی دعا کے ساتھ اختتام فرمائیے گا.
السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. جی شجاع بھائی. شجاع بھائی آپ کا مائکرو فون بند ہے. نہیں کھلا ہوا ہے ان کا مائکرو فون کھلا ہوا ہے. شجاع بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ دعا کیجیے. ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں شاید, نہیں موجود ہیں. سائن تو مائکرو فون بند کر رہا ہے, ریڈ کے اوپر لائن لگی ہوئی ہے. شاید ان سے بند ہو گیا, وہ کھلا ہوا تھا. کیجیے گا آپ ہوسٹ ہیں, انمیوٹ کیجیے گا ان کو. جی نہیں وہ ان کو خود ہی کرنا پڑے گا, میں نے صرف آسک. جی جی شجاع الاسلام بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, آپ دعا شروع کیجیے. اچھا جی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انت السلام السلام علیک یرجو السلام فحینا ربنا بالسمتنا دار السلام تبارکت ربنا وطیت یا ذا الجلال والاکرام. ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اجعلني من الصلاة من ذرية ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا غفار یا رب العالمین. یا الہ العالمین ہمارے سارے کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا الہ العالمین ہمیں پنجتہ نماز جماعت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہمیں قرآن شریف پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اس قرآن کو لے کر دنیا میں اٹھنے کی توفیق عطا فرما. اس پیغام کو دور تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما. حاجت مند کی حاجت رفائی فرما. قرضداروں کو قرض بخشش ہونے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے رب العزت اسے مکمل طور پر پڑھنے سمجھ کی توفیق عطا فرما. اس کو جاری اور ساری کرنے کی توفیق عطا فرما. جو لوگ اس سلسلے میں کام کریں رب العزت ان کے درجات کو بلند فرما. ہم سب بھائیوں کو اسے صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین یا ارحم الراحمین. آمین. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر شجاع بھائی.